अस्सलाम वालेकुम। चार बुनियादी मौज़ूआत आज डिस्कस करेंगे। पहला ये कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के चार अहम रहनुमाओं ने उनके ख़िलाफ़ बगावत की थी, जिसके जवाब में उन्होंने उनको निकाल दिया। तो ये JUI के लिए कितना बड़ा धचका है और क्या वो लोग जाके मौलाना के मुकाबले में अपना कोई धड़ा बना सकते हैं या नहीं। दूसरा मौजू जो ज़र बहस लाएंगे वो मरदमशुमारी से मुतालिक है और उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो रद्द-ए-अमल दिखाया है, तो क्या MQM इस मामले पे हुकूमत से अलग हो सकती है या होने जा रही है कि नहीं। तीसरा ये कि ये बात तो तकरीबन अब वाज़ेह हो गई है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून भी अब उस तरफ जा रही है कि वो इस्तीफ़ों से पीछे हट जाए। और मेरी मालूमात ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो मुस्लिम लीग भी इस्तीफ़े नहीं देगी। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। और साबिक़ वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी कल पुरस्रार तौर पर जाके मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से जेल में, और वो शायद कोई फार्मूला भी सामने लाए हैं और उनके सामने पेश किया है। तो मोहम्मद अली दुरानी का मिशन क्या है, इसका भी आज जवाब देने की कोशिश करूँगा। जो JUI का मौजू है उसमें अगर आप देखें तो ये चारों जो शख्सियात थी अपनी जगह पे अहम शख्सियात थी। मौलाना शीरानी साहब उनके पार्लियामेंटेरियन भी रहें, उनकी पार्टी के अहम रहनुमा भी रहें, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन भी मौलाना फजल रहमान की सिफारिश पे रहें। इसी तरह हाफिज़ हुसैन अहमद साहब पार्लियामेंटेरियन भी रहें और पार्टी की एक लंबे अरसे तक तर्जुमानी भी करते रहे और अपने ज़ुमानी फ़िक्रों के लिए मशहूर भी थे और मीडिया में बड़े वो मारूफ भी थे और पसंद भी किए जाते थे। फिर तीसरे मौलाना गुल नसीब खान साहब हैं जो सेनेटर भी रहें और खैबर पख्तूनख्वा JUI के अमीर भी रहे, और फिर उनके साथ जनरल सेक्रेटरी जो रहे थे मौलाना शुजाउल मुल्क साहब, वो मेंबर कौमी असम्बली भी रहे और सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी थे। अब अगर इन हवालों से देखा जाए तो यकीनन JUI के लिए ये एक बहुत बड़ा दचका है कि इस स्टेज पे इन सब लोगों ने ज़ुबान खोल दी है और अपने अपने अंदाज में उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को तनकीद का निशाना बना दिया है। लेकिन ये लोग क्या अपना कोई दड़ा बना सकेंगे? मेरे ख़्याल में वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उनके उस दड़े को पजीराई नहीं मिल सकती। वजह उसकी ये है कि ये किसी एक ब्लॉक या किसी एक क्लस्टर से ताल्लुक़ नहीं रखते। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब और जो शीरानी साहब हैं वो बलूचिस्तान में हैं और माजी में ख़ुद उन दोनों के भी ताल्लुक़ात कुछ बेहतर नहीं रहे, जबकि मौलाना शुजाउल मुल्क साहब मर्दान में हैं और मौलाना गुल नसीब खान साहब दीर से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अपनी जगह पे सियासत में काबिल एहतराम थे JUI में मिलने वाले मुकाम की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई पहले से अपना मजबूत ग्रुप बना सके हैं, न इनके बड़े बड़े मदरसे हैं, न इनके कोई उस लिहाज से बड़े बड़े शागिर्द JUI में अहम ओहदों पे फाइज है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो फोरम था JUI का, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने इनके क़ज़िये के तस्फ़िये के लिए बनाया था और जो कमेटी थी उसमें उनके इखराज का फ़ैसला किया गया। यानी उस फोरम में शामिल लोगों का रवैया मौलाना फजल रहमान साहब के ज़ाती रवैये से ज़्यादा सख्त था। दूसरी बात यह है कि मौलाना शीरानी साहब भी अब उम्र के उस हिस्से में हैं कि वो ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार अदा नहीं कर सकते, वो अलील भी हैं। और इसी तरह हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन वो काफ़ी अलील है और काफ़ी अरसे से गैर मुतहर्रिक थे। और ये जो चारों अफराद हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछले 2-2.5 साल से सिपाही हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के ये लोग पस मंज़र में रहे और उस वक़्त से इनका इख्तलाफ चला आ रहा था मौलाना फजल रहमान साहब से, और पार्टी के गुज़िश्ता इंतखाबात के बाद ही ये लोग नाराज़ थे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब को वो सिलेक्टेड कह रहे हैं, तो JUI के ये इंतखाबात हुए थे 2019 में,
اب گویا 1.5 سال اس کو ہو گیا ہے، کیونکہ 2020 کا اب یہ آخری مہینہ ہے۔ تو یہ لوگ اس وقت ناراض ہوئے تھے۔ مثلا اس سے پہلے گل نصیب خان صاحب صوبائی امیر تھے اور شجاع الملک صاحب جنرل سیکرٹری تھے، لیکن جب ان کی جگہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی صوبائی امیر بنے اور ان کے ساتھ حافظ درویش صاحب جنرل سیکرٹری بنے، تو عہدوں سے ہٹ جانے کے بعد ہی یہ دونوں ناراض تھے۔ لیکن پچھلے 1.25 سال کے دوران انہوں نے اپنے کسی ناراضگی کا پبلکلی اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح حافظ حسین احمد صاحب بھی ماضی میں وہ پس منظر میں تھے اور کافی عرصے تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو کڈے لائن لگایا تھا، لیکن کچھ عرصہ سے نئی تنظیم میں، یہ جس تنظیم پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں یا جس کو سلیکٹڈ تنظیم کہہ رہے ہیں، تو اس میں حافظ حسین احمد صاحب ان کے سیکرٹری اطلاعات بنے تھے۔ اور لیکن معاملہ یہ ہوا کہ پچھلی مرتبہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے تو وہ علیل تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے گھر پہ بھی نہیں جا سکے، ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ساتھ مولانا صاحب کا دھرنا تھا یا پھر کوئٹہ کا جلسہ تھا، تو اس میں یہ لوگ سٹیج پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ آج ناراض ہوئے ہیں، ان کا غصہ 1.5 سال سے تھا، ان کی ناراضگی اس وقت سے تھی۔ لیکن ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کوئی اعتراض پبلکلی اس وقت تک نہیں کیا تھا، اور اب ایک ایسے وقت میں کیا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو چیلنج کرنے لگے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جے یو آئی کا کارکن اس کو اس کنٹیکسٹ میں لے رہا ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو مہم ہے یہ لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ نشانے پر مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت ہے۔ کل عمران خان صاحب کی صدارت میں جو پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا، تو وہ سارا مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کے گرد گھومتا رہا، اور اس میں یہ باقاعدہ یہ بات کی گئی کہ اصل خطرہ جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان ہے، لہٰذا ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو اگر شیرانی صاحب یا حافظ صاحب یا گل نصیب صاحب پہلے سے یہ موقف لیتے تو شاید ورکرز میں ان کو پذیرائی مل سکتی تھی، لیکن اب ان کی ناراضگی ذاتی ہے یا اصولی ہے یا جیسی بھی ہے، لیکن جے یو آئی کا ورکر اس کو اس کنٹیکسٹ میں لے رہا ہے۔ دوسرا، یہ جس انتخاب کو وہ سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں تو وہ اسی طریقے سے ہوا ہے جس طرح ہر سیشن میں جے یو آئی کا انتخاب ہوتا ہے۔ مثلا جس عمل کے ذریعے اور جس فورم کے ذریعے مولانا گل نصیب خان صاحب یا شیرانی صاحب یا ان لوگوں کا انتخاب ہوا تھا، تو وہی پروسیس اب کے بار بھی دہرایا گیا تھا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی میں وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو زرداری صاحب اور ان کا خاندان چاہتا ہے۔ مسلم لیگ نون وہ شریف خاندان کی مرضی چلتی ہے، اے این پی میں اسفندیار خان اور ولی خان فیملی کی چلتی ہے، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی میں اچکزئی صاحب کی چلتی ہے۔ یہی حیثیت جے یو آئی میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، لیکن یہ آج سے نہیں ہے، وہ ماضی میں بھی ان کی یہی حیثیت تھی۔ اور جو پروسیس ہوتا ہے الیکشن کا، وہ اسی طریقے سے ہوا تھا جس کے نتیجے میں گل نصیب خان صاحب یا شیرانی صاحب یا حافظ صاحب منتخب ہوتے تھے۔ اور سکر میں جو تنظیم کے انتخاب کے لیے جو اجلاس ہوا تھا، اس میں خود شیرانی صاحب بھی سٹیج پہ موجود تھے اور وہ اس عمل کا حصہ تھے۔ اسی طرح جنرل سیکرٹری کے لیے تو باقاعدہ انتخاب ہوا اور اس انتخابی عمل کے موقع پہ وہ موجود تھے۔ اب خیبر پختونخوا میں بھی ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان نے جتنی مرضی چلائی ہے یا نہیں چلائی ہے، لیکن پروسیس وہی ہوا جس میں گل نصیب خان صاحب اور شجاع الملک صاحب وہ منتخب ہوئے تھے، امیر اور جنرل سیکرٹری۔ پھر کیا ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جے یو آئی کے ورکرز کو اپنی طرف کھینچ سکیں؟ ہمیں یہ حقیقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ینگ تھے، اور مفتی محمود صاحب کی رحلت کے بعد پارٹی میں جو مقابلے میں لوگ تھے وہ بڑی قداور شخصیات تھی۔ مولانا عبداللہ درخواستی صاحب تھے، مولانا عبدالحق صاحب تھے، اور اسی طرح کے بہت سارے اور لوگ تھے۔ لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ آخر میں مولانا سمیع الحق صاحب تنہا رہ گئے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقی پوری پارٹی
کو اپنی قیادت پہ متفق کر لیا۔ تو اس کنٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں مولانا شیرانی صاحب کی عمر کے آدمی یا پھر حافظ حسین احمد صاحب کی عمر کے آدمی یہ کام نہیں کر سکیں گے کہ وہ مولانا کے مقابلے میں پارٹی کے اندر کوئی قوت کھڑی کر سکے۔ پھر آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ شیرانی صاحب کو ماضی میں بھی اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب پس منظر میں لے گئے تھے کہ وہ بعض اوقات غیر محتاط بیانات دیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے ایک بہت بڑی ٹیکنیکل غلطی یہ کر دی کہ جس موقع پہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور جس میں مولانا گل نصیب خان بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اس میں مولانا شیرانی صاحب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی اور اس کے لیے انہوں نے شرعی جواز بھی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب جے یو آئی جیسی جماعت جس کی پوری سیاست اسرائیل کی مخالفت پہ کڑی ہے اور اس معاملے میں وہ حکومت پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پر تول رہی ہے، اور جے یو آئی کے منشور میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا معاملہ شامل ہے، اور جتنا بھی مذہبی ووٹر ہے اور بالخصوص جے یو آئی کا جو ووٹر اور سپورٹر وہ تو اسرائیل کے معاملے میں انتہائی سینسیٹیو ہے، اور جب متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اس کو تسلیم کیا تو باوجود اس کے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی قربت رہتی ہے عرب حکومتوں کے ساتھ، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس موقع پہ متحدہ عرب امارات سے متعلق انتہائی جارحانہ اور ان ڈپلومیٹک لہجہ استعمال کیا۔ اب میرے خیال میں تو خود اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یہ بات کر کے مولانا شیرانی صاحب نے اپنے گروپ یا اپنے دڑے کی سیاست میں خود ہی ایک ایسا کیل ٹونک دیا کہ جس کے بعد جے یو آئی کے ورکر کے لیے ان کو قبول کرنا یا ان کی قیادت کو قبول کرنا وہ بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یقیناً ایک دھچکا ہے، بڑے نام تھے، ان کے اعتراضات کو حکومت اور مولانا کے دیگر مخالفین مولانا کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن پارٹی کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کوئی بڑی چیلنج بن سکتے ہیں۔ دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ مردم شماری سے متعلق اور مردم شماری پہ متحدہ قومی موومنٹ کے ریئیکشن کا تعلق ہے۔ تو اب اتنے عرصے بعد نہ جانے کیوں کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پچھلی مردم شماری ہوئی تھی اس کی منظوری دی جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو مردم شماری ہوئی تھی اس پہ کراچی میں ایم کیو ایم تو معترض تھی ہی، لیکن اس پہ مصطفیٰ کمال بھی معترض ہے، اس پہ جماعت اسلامی بھی معترض ہے، اور کراچی سے تعلق رکھنے والے جتنی بھی اہم شخصیات ہیں انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ کراچی کی آبادی کو جان بوجھ کے وہ کم شو کیا گیا ہے، بلکہ مصطفیٰ کمال صاحب تو اس معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی لے گئے ہیں۔ بہرحال اس پہ ایم کیو ایم اس حد تک خراج تحسین کی مستحق ہے کہ باوجود ساری مجبوریوں کے ایم کیو ایم کے لوگوں نے کابینہ کے اندر بھی اس پہ احتجاج کیا، اور اس کے بعد تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے بڑی سخت پریس کانفرنس بھی کر لی۔ یہ دوسری طرف یہ جہاں پہ ایم کیو ایم نے یہ کام کیا تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کراچی سے تعلق رکھنے والے، وہ الگ بات ہے کہ ان کا الیکشن جینون تھا یا نہیں تھا، وہ الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں، لیکن نہ تو علی زیدی نے اس کا نقطہ اٹھایا، نہ فیصل واوڈا صاحب نے اس کا نقطہ اٹھایا، نہ اسد عمر صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیا کہ جی اس مردم شماری میں کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے تک یا گریونسز کو دور کرنے سے قبل ہمیں اس کو منظور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک یہ لوگ جینون نمائندگی کر رہے ہیں کراچی کی، اور کس حد تک جو ہے وہ برائے نام وہاں کے نمائندے ہیں۔ ایک بڑی افسوسناک بات یہ بھی تھی کہ اس مردم شماری پہ ایک تو اہل کراچی کا اعتراض تھا اور جو بڑی حد تک جینون تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بلوچوں کا بھی اعتراض تھا، اور بلوچستان کی بیشتر جو بڑی قیادت ہے انہوں نے اس مردم شماری کو مسترد کیا تھا، اور آج تک ان کے اس شکوے شکایت کو ختم یا دور نہیں کیا گیا ہے۔ اب اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو شاید حکومت پہلے اختر مینگل صاحب کے خوف سے تو یہ کام نہیں کر سکی، لیکن اب اس نے
کر دیا۔ تیسرا جو بڑا میرے لیے بھی بیست پختون ایک بڑے افسوس کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کو اعتراض تھا کہ اس مردم شماری میں جو ٹرائبل ایریاز تھے ان کی آبادی کو بھی صحیح کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئی ڈی پیز تھے، اور نہ تو ان آئی ڈی پیز کو صحیح کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ جو لوگ بکھرے ہوئے تھے اس دوران جنگ کی وجہ سے اور وہاں کے حالات کی وجہ سے وہ ملک کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے، تو ان کو بھی صحیح کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ اور پھر خود قبائلی علاقوں کی صورتحال ایسی تھی کہ وہاں پہ ہر جگہ تک رسائی بھی ممکن نہیں تھی، ہزاروں لوگوں کے تو اس وقت آئیڈینٹی کارڈ بلاک تھے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے پختون وزراء میں سے یا جو قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس میں سے کسی ایک نے بھی یہ زبان نہیں کھولی اور ان قبائلی اضلاع کی نمائندگی نہیں کی، اور انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ قبائلی اضلاع کی آبادی کو صحیح گننے سے قبل ہمیں اس کو منظور نہیں کرنا چاہیے۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ خصوصاً پختون وزراء جس طریقے سے اس حکومت کی ہر جائز اور ناجائز چیزوں کی وکالت کرتے ہیں، اور جس طرح وہاں کے لوگوں کے لیے زندگی اور موت کے مسئلوں پہ اپوزٹ موقف لے لیتے ہیں، تو مجھے یہ فکر لاحق ہوتی ہیں، کئی ان میں ہمارے دوست بھی ہیں، کہ یہ حکومت تو کبھی نہ کبھی ختم ہونی ہے، تو کیا ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انہوں نے اپنے عوام میں بھی دوبارہ جانا ہے؟ اس طرح کی چیزوں پہ خاموشی اختیار کر کے کیا کبھی سوچا ہے کہ شبلی فراز صاحب پختونوں کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے، یا شہریار افریدی صاحب پختونوں کو جا کے، یا باقی جو لوگ ہیں پختونوں کو جا کے وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ بہرحال اس لحاظ سے ایم کیو ایم لائق تحسین ہے کہ کم از کم اس نے اپنے علاقے اور اپنی قوم سے متعلق اس ایشو پہ سٹینڈ لیا، یا مصطفیٰ کمال صاحب پہلے سے عدالت جا چکے ہیں۔ لیکن کیا اس معاملے پہ وہ حکومت سے بھی الگ ہو جائے گی؟ ابھی یہ ایک سوال ہے، کیونکہ ایم کیو ایم ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اس حکومت میں شامل نہیں ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کا یہ الزام تھا کہ اس کے سیٹوں کو چھین کر دلوایا گیا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن پھر ایم کیو ایم کو جبراً حکومت میں شامل کروایا گیا۔ اس وقت بھی حکومت میں جو ایم کیو ایم کی نمائندگی ہے وہ ایم کیو ایم کی مرضی سے نہیں ہے۔ مثلا فروغ نسیم صاحب کو ایم کیو ایم کے کھاتے میں وزیر بنا دیا گیا ہے، لیکن ایم کیو ایم والے ان کو اپنا نمائندہ ہی نہیں مانتے۔ تو اس جبر کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایم کیو ایم کے لیے شاید ابھی بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کے مقابلے میں آ جائیں، اور اگر ایم کیو ایم اس معاملے پہ نکلتی ہے حکومت سے اور عمران خان کی حمایت ختم کرتی ہے، تو پھر یہ اس بات کا بھی اشارہ ہوگا کہ شاید تبدیلی کو ہلانے یا تبدیلی کو راہ راست پہ لانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایک جو جمہوریت پسند قوتوں کے لیے اور خصوصاً اپوزیشن کے حلقوں کے لیے ایک لحاظ سے افسوسناک خبر ہے، وہ یہی ہے کہ میری تو اب یہ رائے بنتی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے رویے کی وجہ سے اب معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون بھی استعفوں کے آپشن سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب سندھ حکومت کی قربانی دینے اور استعفے دینے پہ آمادہ نہیں ہے۔ وہ کتنے بھی بڑے دعوے کریں، وہ کتنے بھی لمبے چوڑے بیانات دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں پیپلز پارٹی سنجیدہ ہوتی تو پھر وہ ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع نہ کرتی، اور اس وقت بھی سندھ میں انہوں نے جلسوں کا جو شیڈول رکھا ہے تو وہ احتجاجی تحریک حکومت کے خلاف کم اور الیکشن کیمپین زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اب مثلا تھرپارکر میں جلسہ رکھا گیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی بیسیکلی وہ الیکشن کیمپین چلانا چاہتی ہے، ورنہ تھرپارکر میں جلسے کا وفاقی حکومت کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اب مسلم لیگ نون کی قیادت
یہ سوچتی ہے۔ پہلے تو وہ یہ کوشش کرے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب بھی کوشش کی ہے، اور 2 جنوری کو اسی لیے اجلاس طلب کیا گیا ہے، یہ پہلے سے شیڈول میں نہیں تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس وقت پیپلز پارٹی کے رویے سے شاکی ہیں، کیونکہ ان کو یہ احساس ہے کہ ان کے رابطے بھی ہیں، اور وہ مسلسل استعفوں کے معاملے پہ بھی اور اسلام آباد کی طرف مارچ کے معاملے پہ بھی پیپلز پارٹی ایسا لگتی ہے کہ وہ پسپائی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اب مجھے بھی خود سمجھ نہیں آتی کہ اس پسپائی کے بعد بلاول صاحب عوام کو کیا منہ دکھائیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم بنا ہے ان کی دعوت پہ بلائی گئی اے پی سی میں، اور اس میں جو اعلامیہ ہیں اس پہ انہوں نے دستخط کیے ہیں، پھر استعفے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کے ڈاکومنٹس پہ بھی بلاول صاحب لاہور میں دستخط کر چکے ہیں۔ تو اس ڈاکومنٹ کے ہوتے ہوئے اگر پیپلز پارٹی بہانہ بنا کے پیچھے ہٹتی ہے استعفوں کے آپشن سے یا اسلام آباد کی طرف مارچ کے آپشن سے، تو یہ ایک سوال ہے کہ عوام میں پھر ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی اور وہ اس کی کیا توجہ پیش کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی احساس ہے اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی احساس ہے، اس لیے اس قضیے کے تصفیے کے لیے 2 جنوری کو لاہور میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس مولانا فضل الرحمان صاحب نے طلب کیا ہے، اور اس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ پہلے تو پیپلز پارٹی کو کنونس کر لیا جائے کہ وہ استعفوں کے آپشن سے پیچھے نہ ہٹے، لیکن اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو پھر مسلم لیگ نون میں بھی یہ رائے ہے کہ پھر ہمارے استعفوں کا حکومت کو نقصان کی بجائے فائدہ ہوگا، اس لیے پھر لامحالہ مسلم لیگ نون بھی استعفوں کے آپشن سے پیچھے ہٹے گی، ان کی قیادت کے پاس ہوگی لیکن وہ اس چیز کو استعمال نہیں کرے گی۔ جو چوتھا موضوع ہے وہ یہ کہ ہمارے دوست محمد علی دورانی صاحب نے کل اچانک میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ وہ اس وقت مسلم لیگ فنکشنل یعنی پگاڑا گروپ کے سینئر نائب صدر ہیں، اور کافی عرصے سے ویسے تو متحرک رہتے ہیں لیکن اس طرح کے متحرک نہیں تھے۔ وہ شہباز شریف سے ملے۔ اب ایک بات تو واضح ہے کہ یہ کام مقتدر حلقوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اگرچہ کچھ عرصہ سے ان کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ذاتی تعلق بھی ہے اور رابطہ بھی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر محمد علی دورانی صاحب اس وقت میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا، میری ذاتی معلومات کے مطابق کل خود عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی کہ یہ ملاقات نہ ہو۔ اب ایک ملاقات جو ملک کے وزیر اعظم اور عمران خان صاحب جیسے منتقم مزاج وزیر اعظم اگر چاہیں کہ نہ ہوں اور اس کے باوجود وہ ملاقات ہو جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ملاقات کس کے ایما پہ ہوئی ہوگی اور اس کا کیا پس منظر ہوگا۔ یقیناً وہ جو فارمولہ لے گئے ہوں گے، تو دورانی صاحب سے میری خود بھی بات ہوئی ہے، تو دورانی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی تک کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن وہ اور ان کے بقول پگاڑا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ مزید کنفرنٹریشن کی طرف نہ جائیں، کیونکہ یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور خود دورانی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مکالمے کا آغاز ہو، ڈائلاگ کا آغاز ہو، لیکن ابھی تک وہ اس چیز پہ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ حکومت تو نہ مذاکرات اگر کرنا بھی چاہے تو اپوزیشن ان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا پھر میاں نواز شریف صاحب نے بھی آج جو ٹویٹ کی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس طرح کے مذاکرات کے وہ بھی حق میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ ایک خواہش موجود ہے کہ کوئی اگر براہ راست عمران خان صاحب بات کے لیے ماحول بنانے نہیں دے رہے ہیں، یا اپوزیشن نے جو ابھی سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتی، تو شاید ان حلقوں نے اب اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے ٹریک 2 کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ جس کو ڈس آن بھی کیا جا سکتا ہے اور جس کو آن بھی کیا جا سکتا ہے نتیجہ ملنے پہ۔ لیکن یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دورانی صاحب
فارمولہ کیا سامنے لاتے ہیں اور اس پہ پھر باقی اپوزیشن جماعتیں ان کو کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں، اور پھر اس کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کس طرح رسپونڈ کرتی ہے۔ ایک اطلاع اور یا ایک افواہ مارکیٹ میں یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک نمائندہ وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں لندن میں، جس کی وجہ سے پھر لاہور کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب نے وہ کام نہیں کیا جو انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں کیا تھا۔